अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आप लोगों के साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। आपके बच्चों का साया कायम रहे आप पर और आप अल्लाह पाक के रहमतों में रहें। पाकिस्तान ता क़यामत रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें और जो आपसे राय ली जाए उसका इजहार ज़रूर किया करें। दोस्तों, आज का दिन बड़ा अहम है। शहर इक़्तिदार में दो जमातें मिलकर हल्ला बोल रही हैं। जमात इस्लामी पीटीआई की बी टीम का किरदार अदा कर रही है और जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में धरना देने के लिए इस्लामाबाद की जानब रवां दवां है। ये लोग डी चौक पर धरना देना चाहते हैं। पहले ये धरने में बैठेंगे, फिर पीछे पीटीआई को बुला लेंगे और फिर वही धरना सियासत शुरू होगी जिसने हमेशा मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। 2013 वाले इलेक्शन के बाद जो हुआ था बस उसको याद कर लें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उस वक़्त पीटीआई के साथ जो है वो एक दूसरी सियासी जमात और उसके रहनुमा थे जो कनाडा से तशरीफ़ लाए थे। लेकिन इस वक्त के जो रहनुमा है दूसरी एक और सियासी जमात के, वो कराची से तशरीफ़ लाए हैं। जब हुकूमत ये सब प्लान जानती है, उन्हें अदराक अब धरना सियासत जो है ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये बड़ी सादी सी और सिंपल सी बात है। अगर धरने देने हैं तो फिर आप या तो इनमें से किसी जमात के पास कोई ऐसा प्लान हो जो बिजली के बिल 3 गुना कम कर सकते हों तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो ख़ुद कहूँगा हुकूमत से, जनाब, क्योंकि इनके पास बड़ा अच्छा प्लान है, आपके पास नहीं है। इस वक्त बिजली के बिल जो है वो अज़ाब बना हुआ है, महंगाई जो है वो कम हो रही है। लेकिन जिस तरह से ये जो जमात इस्लामी है, जो इलाज इसके पास है वो बड़ी जल्दी से ठीक हो जाएगा तो इनको दे दें। लेकिन एक नाकाम जमात जिसको अवाम ने कभी मुंह नहीं लगाया, अवाम ने कभी वोट नहीं डाया, ये तू वो जो लड़ाई नहीं होती, एक शादी होती है और शादी में एक आध रिश्तेदार होता है, उसने उस शादी पर नहीं बैठना होता और बैठ जाता है एंड पे आके, लेकिन वो खजल ख़राब करके पूरे घर को वक्त डालकर, वो जमात इस्लामी का रोल है। खैर, इस सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी के अमीर ने एक और धमकी दी है, जहाँ रोका जाएगा वहीं धरना देने के, हम एक धरने को कई धरनों में तब्दील कर देंगे। यानी जगह जगह रास्ते ब्लॉक किए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो रियासत भी अपनी ताकत इस्तेमाल करेगी, अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पंजाब में दफ़ा 144 दहशत गर्दी के पेश नज़र लगाई गई है। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की ज़िंदगियाँ अजीर्ण बनाने की हरगज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पीटीआई भी ऐसा माहौल बनाना चाहती है और आज ऐसा ही शो लगाना चाहती है। इस मकसद के लिए उन्हें ज़िली इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने है। वो अगर प्रोटेस्ट की आड़ में 9 मई जैसे जो है वो वाक़े कर सकती है, सानहे कर सकती है, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके अंदर दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये मुझे और आपको भी नहीं पता। वो अब अदालत चले जाएंगे। अदालत का मूड यही लग रहा है कि उन्हें इजाज़त दे दी जाएगी, लेकिन मुमकिन नहीं कि इस पर अमल भी हो। लेकिन पीटीआई ने कॉल दे रखी है, अगर इजाज़त ना मिली तब भी प्रोटेस्ट करेंगे, यानी तसादम की तरफ जाना चाहते हैं। हुकूमत ने भी तैयारी कर रखी है। हालात कुछ अच्छे भी नहीं। पीटीआई चाहती है अदम इस्तेहकाम आए और हुकूमत चली जाए। दोस्तों, ये दो जमातें हैं जो ये कर रही हैं आज। इनको बड़ा तकलीफ़ है, बड़ा दर्द है अवाम का, मैं समझ सकता हूँ, और होना भी चाहिए, हर जमात को होना चाहिए। लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या है, कौन से ऐसे तरीके के तहत आप उस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं? क्या जिस मर्ज़ की खातर वो बाहर निकलने जा रहे हैं उस मर्ज़ का इलाज जमात इस्लामी के पास है? क्या उस मर्ज़ का इलाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, अवाम से कोई लेना देना नहीं है, इस मुल्क से कुछ लेना देना नहीं है। उनका तो प्रोटेस्ट सिर्फ़ एक चीज़ के लिए है कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए, और उसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं इमरान खान को दिखाने के लिए। आप देखेंगे कि वो अंदर से बिल्कुल खुश हैं, उनकी जान छूटी हुई है, इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन ऊपर से उनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन इस ड्रामाबाजी के अंदर भी कितने लोग, अब देखें जुड़वां शहरों में सुबह अगर आप कंटेनर लगाकर रोड बंद कर देंगे, सख्त गर्मी में काम, स्कूल, बिज़नेस, कारोबार सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। और जमात इस्लामी तो खैर, बस मैं आई डोंट नो, हमारे कुछ सुनने वाले, चाहने वाले इसमें बैठे हों, वो सुन रहे हों जमात इस्लामी वाली, तो कोई ऐसी बात उनको नागवार ना गुजरे। मेरे लिए वैसे ही बड़ा अज़ाब बना हुआ है। अब कोई पता नहीं क्या मैं बताऊँ अब आपको। चलो
خیر آگے چلتے ہیں۔ ادھر عمران خان جو آرمی چیف کو میر جعفر اور میر صادق کہا کرتے تھے، اچانک سپا سلار کہنا شروع کر دیا ہے۔ اعصاب شکن کھیل ہے، نئی چال چل دی ہے۔ عمران خان نے کل عمر ایوب کے ذریعے آرمی چیف کے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت پر بدقسمتی سے پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی سپہ سالار جنرل عاصم منیر پر ہونے دیں گے۔ آپ چیک کریں کہ اچانک عزت کیسے دینا شروع کر دی۔ وہی عاصم منیر جسے ملک کا بادشاہ کہتا تھا، انہیں کیسے عزت سے پکارا جا رہا ہے۔ ایک تو پتہ پھینکا ہے، دوسرا آج اپنی بہن علیمہ خان کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے۔ علیمہ خان نے میڈیا پر سنایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جنرل عاصم منیر کے نام پیغام ہے، ہم درخواست کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ ملک کی خاطر نیوٹرل ہو جائیں۔ پی ڈی ایم فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی کروانا چاہتی ہے۔ مصوف کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے۔ پہلے کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اب کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور پی ڈی آئی کی حکومت ہمیں آپ سے لڑوا رہی ہے۔ مطلب یہ وہی عمران خان صاحب ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ کس طرح کر کے جنرل عاصم منیر کے خلاف، یا پھر اس سے پہلے جو جنرل باجوہ صاحب تھے، انہوں نے ان کے خلاف جو ایک کمپین تھی، جس کمپین میں نیوٹرل، جانور، میر جعفر، میر صادق، یہ سب کچھ کیا تھا۔ اور یہ کل کی اتنی پرانی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اس بات کو تو بھول جائیں، بڑی کافی پرانی ہے۔ یہ صرف چند ہفتے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جنگل کا بادشاہ کہا تھا کہ جنگل کے بادشاہ نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو پھر میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلکہ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جن 5 لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں، ظاہر ہے جن میں عاصم منیر صاحب کا بھی نام تھا، سپہ سالار کا نام تھا، میں ان کو باہر آ کر زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے آپ صرف پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل پر چلے جائیں، جس کے 10 ملین فالورز ہیں، اور اس میں جا کر آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر سے جو جنرل عاصم منیر کے بارے میں پوسٹیں کی گئی ہیں، جو عاصم منیر صاحب کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو عمران خان کی بات سمجھ آ جائے گی۔ جو عمران خان کو بیوقوف سمجھتے ہیں وہ بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، اور جو سیانہ سمجھتے ہیں وہ بھی ٹھیک سمجھتے ہیں کہ عمران خان بیوقوف زمانے بھر کا، اور عمران خان سیانہ بھی زمانے بھر کا ہے۔ بیوقوف اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ لڑ کر باہر نہیں آ سکتے۔ یہ کنفرم ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر ان کو باہر آنا ہے تو وہی طریقہ اختیار کریں جو ابھی انہوں نے کیا ہے، اور ایک دم اپنی زبان میٹھی کر لی ہے۔ سیانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو کسی نے سمجھایا ہے تو وہ 24 سے 36 گھنٹے کے لیے سیانے رہیں گے۔ آج یہ بات انہوں نے کی ہے، اور اگلی پیشی پر جو صحافی ان سے ملیں گے یا ان کی بہن ان سے ملے گی، اس پر وہ کیا گفتگو کریں گے، کیا بات کریں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آج کی حد تک تو یہ گفتگو انہوں نے کر دی، لیکن کیا اگلی دفعہ جب صحافی ان سے ملیں گے تو کیا لوگ، صحافی، ان کی یہ جو زبان ہے یہ رہ پائے گی؟ بہت مشکل کام ہے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انہوں نے یو ٹرن لینا ہوتا ہے۔ لیکن خیر وہ قسمت آزمائی کر رہے ہیں کہ اگر لڑ کر نہیں تو ترلے منت کر کر باہر نکلا جائے۔ جب وہ کہتے ہیں، جب وہ فرماتے ہیں کہ میں تیار بیٹھا ہوں، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، تو وہ اسی طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو آج کر رہے ہیں۔ بہرحال پی ڈی ایم کی حکومت نے آپ کی زبان ہیک کر لی، آرمی چیف اور فوج کے خلاف بیانیہ بنوایا۔ بات تو ٹھیک ہے، کیا آپ کے جو سارے چھوڑ دیں، آپ 9 مئی کو چھوڑ دیں، آپ عدالتوں کو، لیکن یہ جو آپ کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں آرمی چیف کے خلاف یا فوج کے خلاف یا ادارے کے خلاف، یہ کیسے نکل آتی ہیں؟ کیا اس کو بھی کوئی زبان ہیک کرنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کون کیسے کر سکتا ہے؟ پی ڈی ایم نے عمران خان سے فوج، عالمی جو فوج ہے اس کے خلاف عالمی اداروں، عالمی جریدوں کے اندر آرٹیکل لکھوایا۔ پی ڈی ایم نے جو 9 مئی ہے وہ پی ڈی ایم نے کروایا، اور عمران خان کے جھنڈے لے کر وہ پی ڈی ایم کے جو مختلف جماعتوں کا اتحاد تھا، ان کے بچے تھے، وہ تھے، گالیاں نکال رہے تھے۔ اور پھر یاسمین راشدہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی پی ڈی ایم کی لیڈر تھی، وہ جو عبید صاحب ہیں وہ بھی پی ڈی ایم کے لیڈر تھے، اور وہ جو طیبہ راجہ، صنم جوید، ان کی بہن، یہ سارے کے سارے پی ڈی ایم کے رہنما تھے۔ بعد میں انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی جب یہ ظلم اور زیادتی کر چکے تھے۔ کیا ایسا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی، کیا مطلب ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ بزدل اور جھوٹا شخص ہے، اب ایک اور یو ٹرن لے رہا ہے۔ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایسی افواہیں پھیلا کر نون لیگ کو کنفیوز کرے، جیسے پی ٹی آئی کی ڈیل ہو رہی ہے، نون لیگ فوج سے لڑ پڑے۔
اپنے کارکنوں کو حوصلہ دے رہا ہے اور ہماری ڈیل ہو رہی ہے، ہم آ رہے ہیں تاکہ کارکن متحرک ہو جائیں۔ یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی گیم شروع کی ہوئی ہے کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے 2024 کے اینڈ پر جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس الیکشن کو آپ سمجھیں کہ اس کی تیاری شروع کر لیں۔ وہ صرف ایک اور اپنے متحرک کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے باہر بیٹھے والوں کو فکر نہیں ہے، لیکن جو اندر عمران خان بیٹھا ہے اس کو بات کی فکر ہے کہ اس نے باہر آنا ہے تو باہر آ کے الیکشن لڑنا ہے۔ وہ سال بعد ہوں، 2 بار ہوں، 4 ہوں، بٹ وہ اپنے لوگوں کو سرگرم رکھنا چاہتا ہے، بیزی رکھنا چاہتا ہے، مصروف رکھنا چاہتا ہے، ان کے دلوں میں ہمدردیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ کر رہا ہے۔ آج جن دوستوں کو ایف آئی سے نوٹس آئے ہیں، سعید چودھری صاحب اور رضی دادا جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں، ان کو شاید کہا جا رہا تھا کہ اب پیش نہ ہوں، لیکن کیونکہ آپ آئین کو مانتے ہیں، صبح شام آپ آئین کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ پیش کیوں نہ ہو۔ ببر شیر میاں داؤد صاحب ان کے ہمراہ پیش ہوئے ہیں، انہوں نے جا کر حاضری لگوائی ہے۔ نوٹس جو ہے وہ مطلب جو کو طریقہ کار ہے اس کے مطابق گئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے ہوگا نہیں۔ دیکھیں بہت سارے صحافی ایسے ہیں، اب میں کچھ صحافی اسلام آباد والے صحافی اور لاہور والے صحافی کر لیتے ہیں، آپ ایسے نا 2 گروپوں دے نے۔ تو جو اسلام آباد والے یوٹیوبر اور جو صحافی ہیں وہ کس لیول پر، ہمارے ایک دوست ہیں، ہم ان کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ ان کے ساتھ 2-3 دفعہ کھانا بیٹھ کر کھایا، ان کو دیکھیں وہ قاضی فائز صاحب پر کس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، وہ کس نہج پر، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر طے ہوا تھا قاضی صاحب میں، نواز شریف میں اور جنرل عاصم منیر نے اور جو بھی لوگ تھے کہ الیکشن اسی طرح ہوگا، اور الیکشن جو ہے وہ انہوں نے جو دھاندلی کروائی ہے یہ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی نگرانی میں کروائی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ پر جو چیف جسٹس آف جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، ان کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ کسی ایف آئی کا نوٹس نہیں آیا، کسی جگہ سے کوئی نوٹس نہیں آیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے جو ہیں وہ جسٹس عامر فاروق پر کتنے اسلام آباد کے یوٹیوبر اور صحافی الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، کوئی وہ نہیں آیا۔ لیکن یہاں پہ اگر رضی دادا، سعید اور ممکنہ طور پر جو ہماری اطلاع ہے، جو ہم کیونکہ ہمارا کسی کے پاس ایڈریس ہے نہیں، اگر ایسی بات ہے تو ابھی اس پہ ہم بیزی ہیں، مصروف ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ لیکن ہماری اطلاع میں کہ پرویز سندھیلا صاحب بھی ان میں شامل ہے جو عدلیہ پر تنقید کرتے ہیں، عدلیہ سے سوال کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، ادر من اللہ صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش جب مشرف اور ضیاء کا مارشلہ لگا تھا تو بھی عدالتیں رات کو کھلتی، عدالتیں رات کو کھول کر کیا مارشلہ کو روک لیں گی؟ اور پھر کاش آپ نے مشرف کے دور میں ایک وزیر کی حیثیت سے حلف نہ اٹھایا ہوتا، کاش نا، مطلب آپ اتنے بڑے جج، اتنے بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں، تو جب وہ وقت آیا تھا، اگر آپ یہ دیکھیں جو انقلابی ہوتا ہے وہ بچپن سے انقلابی ہوتا ہے۔ بہت سارے آپ لوگوں کو جانتے ہیں وہ زندگیاں گزار دیتے ہیں، اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کے بچے، ان کے کام، ان کی کوئی، لیکن وہ اصولوں سے نہیں ہٹتے۔ کون سے اصول تھے جن اصولوں کے تحت آپ نے ایک ڈکٹیٹر کا جو ہے وہ حلف اٹھا کر وزیر کا تو آپ نے سرو کیا تھا؟ کاش 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 آج آپ اس طرح سے فیصلہ نہ دیتے جو پوری دنیا میں جگ ہنسائی بنتا۔ مثال دی جا رہی ہے کہ انڈیا پاکستان میچ کھیل رہے تھے اور پتہ لگا اینڈ پہ آسٹریلیا جیت گیا ہے، کہ تحریک سنی اتحاد جو ہے اس کا کیس تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور فیصلہ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ سیٹیں دے رہے ہیں۔ فیصلہ تھا کہ اربوں روپے کی جائیداد پاناما سے آ رہا تھا، بعد میں پتہ لگا جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، صادق اور امینی ہے۔ تو یہ والے بھی فیصلے کاش کاش نہ ہوتے۔ اور اب میں یہ سوال کر رہا ہوں، اب اگر میں یہ عدلیہ سے ایسی سوال پوچھ رہا ہوں تو کیا میں نے کوئی حکم عدولی کر دی؟ کیا یہ مجھے اجازت نہیں ہے؟ کیا عدلیہ کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا، ان سے کوئی بھی سوال کرنا اتنا گناہ ہے کہ نام آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے اس ملک کو۔ یہ جو نیا اسٹیبلشمنٹ بننے کا شوق ہوا ہے نا، اور ملک چلانے کا شوق ہوا، یہ زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے کیوں اتنی ڈھیلی ہے، کیوں اتنی ڈھیل دے رہے ہیں، ورنہ یہاں تک معاملات نہیں آنے چاہیے تھے۔ لیکن یہ جو ملک چلانے والا خواب ہے نا کہ اب ملک 8-10 جج صاحب بیٹھ کے چلائیں گے، ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ خیر، رضی دادا اور سعید چودھری اور بہت سارے دوسرے دوست، اسٹے اسٹرانگ۔ میاں داؤد صاحب آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پورا سوشل میڈیا ڈیجیٹل آپ کے ساتھ ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان نوٹس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ جو آزاد صحافی بولنے والے ہیں، جو ایک سوال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا رویہ کیوں؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ اور عمران خان کے یو ٹرن پر کیا کہیں گے کہ جن کو نیوٹرل کہتے، جن کو جانور کہتے تھے، میر جعفر کہتے تھے، صادق کہتے تھے، اچانک سپہ سالار کہنا شروع کر دیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان سوالوں کا جواب ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں۔ آپ سے گزارش ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔